अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके कहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन और 4 जवान शहीद हो गए। कोयटा में थाने और चौकी के करीब 2 दस्ती बम हमलों में पुलिस एहलकार और खातून समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक हो गया। फायरिंग के तबादले के दौरान पाक फौज का एक जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। तफसीलात इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद धमाके में जाँ बहक टैक्सी ड्राइवर के वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर माली पैकेज का चेक सज्जाद हैदर के अहले खाना के हवाले कर दिया गया। तहकीकात में बताया गया था कि सज्जाद हैदर का दहशतगर्दों या उनके मंसूबे से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान शहीद सिपाही हक नवाज को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम के बहादुर बेटे दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। सियासी अहवाल कुछ यूँ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं है। लगता है कि अप्रैल में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में जा रही है। जब 2 असेंबलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात तो करवाना ही पड़ेगा। इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली का 28 दिसंबर को इस्लामाबाद इजलास बुला लिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि असम्बलियाँ हर सूरत तहलील होंगी। लियाकत अली की रिपोर्ट। ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को एतमाद में लेना था। चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बाल ना खेले। परवेज़ इलाही को जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। इमरान खान का कहना था कि PDM इंतखाबात से खौफजदा है। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में PDM के खिलाफ मीडिया पर जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि तबाह होती हुई मईशत के हवाले से भी आवाज बुलंद की जाए। PDM की नाकिस गवर्नेंस और नाकाम खारिजा पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। आज़म स्वाति के लिए भरपूर आवाज बुलंद की जाएगी और एहतसाब के अमल को खत्म करने के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। असम्बलियाँ इंशाअल्लाह ताला डिसॉल्व होंगी। हम अपना ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। 186 बंदे पूरे करेंगे। इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाअल्लाह स्पीकर के अलावा। तो 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा और उसके बाद कब तक एतमाद का वोट लेंगे? ये बस हमारा चूँकि ये हो जाए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो जाए उसमें तय करेंगे। 28 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाले इजलास से इमरान खान वीडियो लिंक पर लाहौर से खिताब करेंगे। PTI अरकान असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ हकीकी मुकदमात लाजमी बनेंगे। आइंदा इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ टूटें तो वहाँ भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। वो फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन में इजहार ख्याल कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि असम्बली नहीं टूटेगी, काम करेगी। अदालत के फैसले की समझ नहीं आई, इससे मंडी लग सकती है। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट का पाबंद किया जाना चाहिए था। फैसला चैलेंज करेंगे। सियासत का नया दौर शुरू होने वाला है। नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान में होंगे। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये जो नई जमात बनाई गई थी प्रोजेक्ट इमरान, इसने बड़ा गंद मचाया है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है। असेंबली कानून साजी के लिए बनती है। असेंबली सर्व करने के लिए बनती है। असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाअल्लाह ताला। असेंबली रहेगी, काम करेगी। आपने वैसे भी ब्लफ कॉल की थी। आप असेंबली तोड़ना चाहते भी थे, नहीं भी चाहते थे। तोड़नी होती तो KP की असेंबली तोड़ लेते। ये जो फैसला आया है, इस फैसले की हमें समझ नहीं आई, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में मंडी लग सकती है। यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आईनी तकाजा है, उस पर असूली तौर पर बाउंड किया जाना चाहिए था वज़ीर आला को कि आप फलां तारीख को या इतने दिन में लें। तो हम समझते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और हम इस पर गौर कर रहे हैं कि हम सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाएं, इस फैसले को चैलेंज करें। हम अब भी तवक्को करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब को ये कहा जाएगा कि आप फलां तारीख को, ये अदालत की तरफ से कहा जाना चाहिए क्योंकि मामला अदालत में चला गया है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें
یہ ان کی سویٹ مل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ غیر آئینی ہم سمجھتے ہیں اور یہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے اس سے نہیں ہوتے. ایک بدلاؤ اور آنے والا ہے اور ایک سیاست کا نیا فیز شروع ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب اگلے مہینے پاکستان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. نون لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب گالم گلوچ کی سیاست ختم ہونی چاہیے. کارکن ایسی زبان استعمال مت کریں جس سے بدلے کی بو آتی ہو. نون لیگی رہنماؤں کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا. وہ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. ہم نے یہ سیاسی جنگ جو ہے وقار اور عزت کے ساتھ جس طرح سیاست کی روایات ہوتی ہیں، ایک صحت مند سیاست کی روایات ہوتی ہیں، ان روایات کے مطابق یہ جنگ لڑنی ہے. جس لیول کے اوپر ہمارے مخالف سیاست لے گئے ہیں، میں نے اس لیول پہ جاتی سیاست کبھی نہیں دیکھی. ہم گالی گلوچ والی جنریشن نہیں ہے، وہ نسل نہیں ہے، نہ ہماری نوجوان نسل جو ہے گالی گلوچ کی ہے. سیاسی وکٹمائزیشن کی آخری حدیں بھی جو ہے ہمارے مخالفین نے کراس کر لی. جیل کے اندر نواز شریف قید ہے، بیٹی ملنے گئی ہے، اس کی موجودگی میں سپرنٹینڈنٹ جیل سے جو ہے اس کو نیب نے گرفتار کیا. کوئی زبان اپنے مخالفوں کے لیے ایسی نہیں استعمال کی جس سے بدلے کی بو آتی ہو. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے کہا ہے کہ فوری الیکشن پاکستان کے مسائل کا حل نہیں. لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب ماضی کی ناانصافیوں کا مداوع کیا جائے گا. عمران خان کی پشت پناہی اب بھی جاری ہے، اسے ختم کرنا چاہیے. میاں جاوید لطیف شیخوپورہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کا نااہل رہے اور جو فارن فنڈنگ کیس کے ثبوت مل چکے ہیں، جو توشہ خانہ کے ثبوت مل چکے ہیں، جو چیف الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے ثبوتوں کے ساتھ، ان پر عمل درآمد نہ ہو. چیزیں ثابت ہو چکی کہ اس نے کرپشن بھی کی، چیزیں ثابت ہو چکی کہ یہ توشہ خانے کا مال لوٹ کے لے گیا مرشد سمیت، مگر وہ فیصلہ کیے بغیر یہ کہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ ان کے کرتوتوں پر پردہ پڑا رہے. قیام پاکستان سے اب تک سربراہان مملکت کو بیرون ملک سے کتنے تحائف ملے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. اس بارے آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب درخواست پر سماعت کریں گے. درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ وزرائے اعظم اور صدور کو بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات فراہم کی جائیں. تحائف کی مارکیٹ ویلیو اور قیمت کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں. درخواست پہ مزید کہا گیا ہے کہ انفارمیشن کمیشن پہلے ہی توشہ خانہ کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے چکا ہے. کمیشن کے 29 جون کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹس کا ٹولہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا. مردان میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اقتدار کے بھوکے ہیں. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی سیاست پاکستان کے لیے دشمن ملک بھارت کے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. ان لوگوں نے پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی زنجیریں ڈال دی ہیں. احسن اقبال نے کہا ہے عمران خان صاحب 2018 واپس نہیں آ سکتا. اب وقت آ گیا ہے آپ سیاست سے باعزت طور پر ریٹائر ہو جائیں. پنجاب میں انتظامی اور سیاسی بحران اور ہر چیز برائے فروخت ہے. بتایا جائے صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اگلا الیکشن جب بھی ہوگا اس میں پی ٹی آئی کا سارا میک اپ اتر چکا ہے. پی ٹی آئی بار بار اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دیتی ہے، پکار رہی ہے کہ سیاست میں مداخلت کرو اور ہمیں دوبارہ اقتدار میں لے کر آؤ. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. عمران خان صاحب 2018 اب دوبارہ نہیں آ سکتا. اب آپ کی اصلیت سب کو پتہ لگ گئی ہے کہ آپ نالائق بھی ہیں، آپ نااہل بھی ہیں اور آپ میں سیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اب آپ کے لیے ٹائم آ گیا ہے
کہ آپ باعزت طور پہ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں۔ پنجاب کے اندر جو افراتفری اور انتظامی بحران موجود ہے، پی ٹی آئی نے پنجاب کی انتظامیہ اور اس کی انتظامی مشین کی چولیں ہلا دی ہیں۔ پنجاب میں اس وقت جو برائے فروخت ہر چیز لگی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں پر کوئی چیف سیکرٹری لگنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آئی جی لگنے کے لیے تیار نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، وفاقی حکومت ہر طرح سے ناکام ہو گئی ہے، جنوری میں اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ موجودہ حکومت پچھلے 8 ماہ سے جو رجیم چینج سازش کے تحت پاکستان کے اندر اقتدار میں آئی ہے، اس امپورٹڈ حکومت نے ملک کو آگے لے جانے کے بجائے ملک کو پیچھے لے کے چلے گئی ہے۔ جو کہتے تھے مہنگائی کم کریں گے، آج مہنگائی کم کرنے کی بجائے ان سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہمارے اراکین جو ملک سے باہر تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے۔ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا، ان کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر ایاز صادق کا کہنا ہے عمران خان نے توشہ خانہ سے معمولی قیمت پر تحائف لیے اور فروخت کر دیے۔ سابق حکومت نے عوام کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا۔ ملک کی مہنگائی کی وجہ عمران خان ہے، انہوں نے لاہور میں تقریب سے خطاب کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی روایت رکھتے ہوئے مضبوط پاکستان کے لیے ہی نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ بہت سے نوجوان اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ جو دن گزرے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت ٹینس دن تھے، وہ بہت ایسے دن تھے کہ جس میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہندوستان ہم پہ حملہ کر دے گا یا ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، کیسے کریں گے۔ اور اس دن جو دھماکے نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے نہ کیے ہوتے تو شاید ہندوستان یہ سوچ کے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، وہ ہم پہ کئی دفعہ حملے کر چکا ہوتا۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ کیسے گزر رہا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی، اور کلنٹن پاکستان کو پیسے آفر کر رہے تھے۔ وہ $5 ارب ختم ہو جانا تھا، وہ رہنا نہیں تھا، مگر پاکستان نے کمزور ہو جانا تھا۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ لاہور میں دھند کا راج برقرار ہے، موٹر وے مختلف مقامات پر بند کی گئی ہے۔ لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے درخانہ تک بند کی گئی ہے۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کی گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے لیہ تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے یہ کہا ہے، جبکہ شہریوں کو تلقین کی ہے کہ شہری دھند میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر حمزہ شہباز نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ 5 جنوری کو پاکستان پہنچیں گے۔ سابق وزیراعلیٰ حمزہ شہباز اس وقت امریکہ میں ہیں، وہ 5 جنوری کو پاکستان پہنچیں گے۔ حمزہ شہباز 7 جنوری کو نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، وفاقی حکومت ہر طرح سے ناکام ہو گئی ہے، جنوری میں اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ حکومت پچھلے 8 ماہ سے جو رجیم چینج سازش کے تحت پاکستان کے اندر اقتدار میں آئی ہے، اس امپورٹڈ حکومت نے ملک کو آگے لے جانے کے بجائے ملک کو پیچھے لے کے چلے گئی ہے۔ جو کہتے تھے مہنگائی کم کریں گے، آج مہنگائی کم کرنے کی بجائے ان سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہمارے اراکین جو ملک سے باہر تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جا رہے ہیں،
اور ہم ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے. ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ساتھ ہی اگلے لمحے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا. ان کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت چاہتی ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، مگر خان صاحب اقتدار چھن جانے کی وجہ سے انہیں توڑنا چاہتے ہیں. عمران خان کی تمام جد و جہد صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے. ناصر شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں جس وقت کے لیے منتخب ہوئی ہیں، ان لوگوں کو 5 سال کے لیے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو وہ اپنے 5 سال پورے کریں. دوسری طرف خان صاحب ہیں جو ان کو توڑنا چاہتے ہیں، تحلیل کرنا چاہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ حکومت میں نہیں ہیں. اگر وہ وفاقی حکومت میں نہیں ہیں تو وہ چاہتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. پھر وہ عدلیہ کو بھی انڈر پریشر لاتے ہیں، اداروں کو بھی انڈر پریشر لاتے ہیں. جو جتنے سیاسی رہنما ہیں ان کے بھی انڈر پریشر لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا جو جدوجہد، جو بات چیت جس کو وہ جہاد کہا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف حصول اقتدار ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر تمام مسائل کا سامنا کرنا چاہیے. بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے. ملک کی ترقی کے لیے قوم کو متحد ہونا ضروری ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس کی ترقی میں ہم سب کا ساتھ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے. وہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نہ جانے کیوں وہ ہماری ترقی سے بھی خوفزدہ ہے، اور ہمارے ایسے معاملات جو کہ سیاسی بھی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کا عمل دخل نظر آتا ہے. تو آج کے دن ہم سب مل کر یہ عہد کریں پاکستان میں کہ ہم تمام سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، پوری قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم متحد رہیں گے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تمام نااہل ایک اہل کو نااہل کرانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ سب لوگ اپنے منفی عزائم میں ناکام ہوں گے. ٹویٹ میں شیخ رشید نے مزید کہا کہ عمران خان کے فیصلوں کو عوام میں پذیرائی ملتی ہے اور پی ڈی ایم کو رسوائی. بلاول ایف اے ٹی ایف کے اجلاس سے بائیکاٹ کر گئے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے اس نے نکالا ہے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ عدالت میں کیس گورنر کے نوٹیفیکیشن کا تھا، اسمبلی توڑنے اور جوڑنے کا نہیں. جب عوامی رائے عامہ کا احترام نہیں ہوتا تو جمہوریت نہیں آمریت ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی نے حسنین بہادر دریشک کا استعفیٰ مسترد کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کا کہنا ہے کہ حسنین بہادر دریشک ان کی کابینہ کے قابل وزیروں میں سے ایک ہیں. حسنین بہادر دریشک ان کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے مونس لاہی ہیں. حسنین بہادر دریشک کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. بطور صوبائی وزیر اپنے محکمے کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. وہ بطور صوبائی وزیر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی 28 دسمبر کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پیش ہوں گے. ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کے شاہ محمود قریشی کے خط کے جواب کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. پی ٹی آئی ارکان نے 28 دسمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے تمام ارکان اسمبلی خیبر پختونخوا ہاؤس میں اکٹھے ہوں گے. عمران خان ارکان اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، جس کے بعد پی ٹی آئی ارکان اسمبلی شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے. ارکان اسمبلی اسپیکر کے سامنے فردن پیش ہو کر اپنے استعفوں کی تصدیق کریں گے. کراچی میں تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کے حوالے سے ریلی نکالی گئی. پی ٹی آئی کے رہنما سابق گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ عمران خان غیرت مند قوم کا بیٹا ہے، غلاموں اور چوروں کی حکومت کو نہیں مانتے.
تحریک انصاف کراچی کے تحت الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کے سلسلے میں اورنگی ٹاؤن دعا چوک سے بنارس تک ریلی نکالی گئی۔ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی صورت میں ریلی بنارس چورنگی پہنچی، جہاں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کارکنان سے خطاب میں رہنماؤں کا کہنا تھا، آج پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، ان کو عوام کے غصے کا اندازہ نہیں، عوام مہنگائی سے پریشان ہے، لیکن ریلیف صرف امپورٹڈ حکومت کو ملا ہے۔ یہ شہباز شریف چور، یہ حمزہ شہباز چور، یہ نواز شریف چور، یہ مریم نواز چور، یہ رانا ثناء اللہ چور، ان کے پاس چوروں کی قطار ہے۔ جہاں ووٹ دیکھتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں، پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں امریکی جھنڈا نظر آئے سلوٹ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستانی بھکاری ہے۔ تم بھکاری ہو، تم نے پاکستان کو بھیک مانگنا سکھایا۔ جو آٹے کی قیمت 100 گنا بڑھ گئی، جو دال چینی کی قیمت 100 گنا بڑھ گئی، جو فروٹ سبزی کی قیمت تھی 200 گنا بڑھ گئی، جو دوائی کی قیمتیں تھی 100 گنا بڑھ گئی، لیکن اگر ریلیف ملا ہے تو صرف اس امپورٹنٹ سرکار کو ملا ہے اپنے کیسز ختم کر کے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے واضح کیا، الیکشن کے انعقاد کے اعلان تک احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد باغ جناح میں پی ایچ اے کی جانب سے ونٹر فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ذوالقرنین طاہر رپورٹ کریں گے۔ باغ جناح میں سجائے گئے ونٹر فیسٹیول میں بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کے لیے مختلف اشیاء کا اہتمام کیا گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر لڈی پرفارمنس نے بھی ونٹر فیسٹیول میں سما باندھ دیا۔ فیسٹیول میں جی سی یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی کی طالبات کی جانب سے بنائے گئے ہینڈی کرافٹس بھی رکھے گئے۔ بہت اچھا رہا ہے، لوگ آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، فلاور ارینجمنٹ بھی ہے، اس سے ہمارے مائنڈ فریش ہوتے ہیں، ہم فلاورس کو دیکھتے ہیں، نئی نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ خاص طور پہ جو رگ میکنگ ٹیکنیکس ہیں اور پینٹنگز ہیں، اس میں لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے، کیونکہ بچے اس پہ بہت محنت کرتے ہیں۔ ونٹر فیسٹیول کے شرکاء کی خوشی قابل دید رہی۔ خواتین نے پھولوں کے ساتھ سیلفیاں بنا کر قدرتی مناظر کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا۔ فنون لطیفہ سے جڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے عہد ساز شاعر منیر نیازی کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ ان کی شاعری کے پھول آج بھی ادب کے افق پر مہک رہے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ شاہراہوں پر حادثات اور سردی کے باعث 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرسمس کے موقع پر ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کینیڈا میں بھی برفباری سے نظام زندگی متاثر ہو گیا۔ برطانیہ اور جاپان میں بھی ہر شے نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔